औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा जो कि जिसमें हमें 5 ताक रातें मिलती हैं, और इन 5 ताक रातों में से कोई एक रात होती है जिसे लैलतुल क़द्र की वो रात होती है। उसको जानते हैं कि उसके बारे में कि अल्लाह पाक ने ऐसी एक सूरत नाज़िल फ़रमाई जो उसका तर्जुमा, उसकी तशरीह, उसके फ़ज़ाइल, उसको शब क़द्र क्यों कहते हैं। नाज़रीन, जानते हैं इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र कि बेशक हमने इस कुरान को शब क़द्र में नाज़िल फ़रमाया। तो यानी बेशक हमने इस कुरान मजीद को लोहे महफूज से आसमान दुनिया की तरफ यक बारगी शब क़द्र में नाज़िल किया। तो शब क़द्र के जो फ़ज़ाइल जो हैं उनमें अगर हम जानें कि इस शब को शब क़द्र क्यों कहते हैं या ये शब क़द्र किस लिए कहलाई जाती है। शब क़द्र शर्फ़ व बरकत वाली रात है कि इसको शब क़द्र इसलिए कहते हैं कि इस शब में साल भर के आपकी नेकियां जो अहकाम हैं वो आपके नाफिज किए जाते हैं, और फ़रिश्तों को साल भर के लिए हुक्म दिया जाता है कि आप इनके खिदमत पर मामूर किया जाता है फ़रिश्तों को। और ये भी कहा जाता है कि दीगर कई जो रातें गुज़री हैं उनमें से जो रात है इस शराफ़त व क़द्र के बाइस इसको शब क़द्र कहते हैं। यानी ये रात इतनी फ़जीलत वाली रात है कि इसमें आपके सारे जो नेकियां होती हैं वो काउंट होती हैं, और अल्लाह पाक इस रात जो है वो 7वें आसमान पर नहीं बल्कि पहले आसमान पर आता है और कहता है कोई मुझसे मांगने वाला। लेकिन हम मुसलमान, अल्लाह पाक हमें नेक बनाए, तो वही लोग जो है जिन्हें इस रात की कदर होती है वो इस रात फजूलियात में अपना टाइम स्पेंड नहीं करते नाजरीन, बल्कि इबादत में अपने रब को मनाते हैं, अपने रब को अपने सारे गुनाहों से माफ़ी तलब करते हैं, अपने आंसुओं से गिड़गिड़ा कर अपने रब को मनाते हैं। और इनके वो आंसू भी झूठे आंसू नहीं होते नाजरीन, बल्कि इनके अपने गुनाह वो होते हैं, या वो ऐसी फीलिंग्स होती हैं उनकी जो उनको याद आ रही होती है हमने कब कब जो गुनाह किए हैं, या हमने कब कब किसी की दिल आज़ारी की है, या इसमें सारी चीज़ें आ गई। तो वो जो 5 की 5 रातें हैं वो नेक इंसान, वो अल्लाह का प्यारा बंदा जो है वो अल्लाह के हुजूर जो है मुसल्ला लेकर और जाए नमाज की तरफ, खाने काबा की तरफ मुँह करके खूब दुआएं जो है वो मांगता है। इसलिए इस रात को शब क़द्र कहते हैं कि मनकूल है कि चूँकि इस शब क़द्र में नेक आमाल मकबूल होते हैं, यानी कि आपके जो आमाल हैं वो कबूल उसी सूरत में होंगे कि आपने नेक आमाल किए होंगे। तो इसी वजह से इस रात में जब कोई इबादत करता है तो अल्लाह पाक उसकी नेकियों को कबूल फरमा लेता है, और बारगाह इलाही में इनकी कदर इस तरह जो है बढ़ जाती है और इस तरह की जाती है कि इस शब क़द्र को शब क़द्र ही कहा जाता है। अहादीस से मालूम हुआ कि बड़ी फ़जीलतें हैं कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, रिवायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने इस रात में ईमान और इखलास के साथ शब बेदारी करके इबादत की तो अल्लाह ताला उसके साबिका यानी पुराने पिछले सारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो हम नाजरीन, अगर हम इस बात को समझें कि ये हमारे गुनाह हैं, वाकई हमने गुनाह किए हैं, हम इस अपने गुनाहों पर निदामत होते हैं, तो ही हम अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं और अल्लाह को मनाते हैं, और वही जो सच्चे आंसू होते हैं, सच्ची दुआएं होती हैं, फिर उसी वक्त कबूल भी होती हैं। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रमज़ान का महीना आया तो हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक तुम्हारे पास ये महीना आया है और मैं इसमें से एक रात ऐसी है जो हज़ारों महीनों से बेहतर है। तो जो शख्स इस रात से महरूम रह गया तो गोया वो तमाम नेकियों से महरूम रहा। जाहिर सी बात है, अगर आप इस रात को हासिल कर लेते हैं तो ये भी तो एक बहुत बड़ी नेकी है। आपके कितने हज़ारों महीनों की जो आगे की भी अगर आपने कोई ऐसे काम करने होंगे तो वो भी आपकी सवाब जारी आपको मिलता रहेगा, क्योंकि वो कबूल हो चुका होगा। आपने दुआ मांग ली होगी तो बात के लिए भी तो आपको काम आएगा। तो इसीलिए
میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ محروم نہیں رہے تو آپ کی یہ ساری نیکیاں آپ کو ملتی رہیں گی، اور اگر آپ محروم رہے تو پھر محروم وہی رہے گا کیونکہ اس کی قسمت میں محرومی لکھی ہوگی۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ رات عبادت میں گزارے اور اس رات میں کثرت سے استغفار کرے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، ہمیں تو نہیں پتہ نا، 5 تاک راتیں اللہ کے نبی اللہ نے جو ہے ہمارے نبی کو بتائی، لیکن وہ ایک رات بھی بتائی، لیکن جب وہ بتانے بیٹھے تو ان کے ذہن سے اللہ پاک نے پردہ فرما دیا، تاکہ ہم پر یہ ذمہ داری ڈال دی کہ ہم یہ 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات کو چنیں۔ اب چننے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ لگے کہ 21ویں نہیں لگ رہی چلے ہم 23ویں میں عبادت کر لیں گے، نہیں، ہمیں 5 راتوں میں خوب ایسی عبادت کرنی ہے جیسے ہم ایک رات کا اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ رات میں عبادت کرنی ہے تو ہم ایسی عبادت 5 راتوں میں کرتے۔ پھر کہا تو اس رات میں کیا کہوں؟ ارشاد فرمایا کہو اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ میں بے شک تو معاف فرمانے والا کرم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے تو میں اس رات میں یہ دعا بکثرت سے مانگوں گی، اللہ میں تجھ سے مغفرت کا، عافیت کا سوال کرتی ہوں۔ تو شب قدر سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، یاد رہے کہ سال بھر میں شب قدر ایک مرتبہ آتی ہے، کہ کثیر روایت سے ثابت ہے کہ وہ رمضان المبارک کا آخری عشرے میں ہوتی ہے، تاک راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے۔ بعض علماء نزدیک رمضان المبارک کی 27ویں رات کو جو ہے شب قدر کہتے ہیں، کہ یہی امام اعظم سے مروی ہے کہ شب قدر کو پوشیدہ رکھنے کی وجوہات جان لیتے ہیں ناظرین، کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کو چند وجوہ کی بنا پر پوشیدہ رکھا، کہ جس طرح دیگر اشیاء کو پوشیدہ رکھا، مثلاً اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ فرمایا تاکہ بندے ہر اطاعت میں رغبت حاصل کریں، یعنی کہ اگر پتہ ہو ہمیں کہ اللہ پاک کی ہم یہ بات مانیں تو ہمیں اللہ پاک کی ہم عطاؤں میں ہم شامل ہو جائیں گے، تو ہم پھر اسی چیز میں ہی اللہ کی اطاعت کرتے، لیکن ہم ہر چیز میں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، تو اپنے غضب کو گناہوں میں پوشیدہ فرمایا کہ ہر گناہ سے بچتے رہیں، اپنے ولی کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا، ظاہر سی بات ہے ہمیں نہیں پتہ ہمارا پسندیدہ بندہ کون ہے، تاکہ لوگ سب کی تعظیم کریں، یہ نہ ہو کہ مغروری میں بات یہ آ جائے۔ دعا کی قبولیت کو پوشیدہ رکھا تاکہ وہ سب دعاؤں میں مبالغہ، یعنی کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ ایک ہی دعا قبول ہونی ہے، یہی دعا قبول ہوتی تو ہم وہی دعا مانگتے، ہم بہت ساری دعائیں نہ مانگتے، اسی طرح پھر ہم بہت کم جھکتے اللہ کے آگے، لیکن اللہ نے کچھ چیزوں کو پوشیدہ رکھا تاکہ ہم انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ وہ سب دعاؤں میں وہ اسم اعظم کو اسما میں پوشیدہ رکھا تاکہ وہ سب اسما کی تعظیم کرے، اور نماز وسطیٰ کو نمازوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ نماز کی پابندی کرے۔ توبہ کی قبولیت کو پوشیدہ رکھا تاکہ توبہ کی تمام اقسام پر ہم شدگی اختیار کریں، اور موت کا وقت پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ خوف کھاتا رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس طرح شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ رمضان کی تمام راتوں کی تعظیم کریں۔ گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں شب قدر کو معین کر دیتا، اور یہ کہ میں گناہ پر تیری جرت کو بھی جانتا ہوں، تو اگر بھی کبھی شہوت تجھے اس رات میں گناہ کے کنارے لا چھوڑتی تو گناہ میں مبتلا ہو جاتا، اور تیرا اس رات کو جاننے کے باوجود گناہ کرنا لا علمی کے ساتھ کرنے سے بہتر سخت ہوتا، بس اس وجہ سے میں نے اسے پوشیدہ رکھا۔ گویا کہ ارشاد فرمایا کہ میں نے جب بندے کو شب قدر کا یقین حاصل نہ ہوگا تو وہ رمضان کی ہر رات میں اس امید پر اللہ کی اطاعت میں کوشش کرے گا کہ ہو سکتا ہے کہ یہی رات شب قدر ہو۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تم نے کیا جانا کیا شب قدر، اور شب قدر ہزار مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔
شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہاں سے شب قدر کے عظیم فضائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ شب قدر کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس شب قدر ان 1000 مہینوں سے بہتر ہے جو شب قدر سے خالی ہو، اور اس ایک رات میں نیک عمل کرنا ہزاروں راتوں کے عمل سے بہتر ہے۔ کہ ناظرین یعنی پورے سال ہی ہم عبادت کرتے ہیں، پورے سال ہی ہم دعائیں مانگتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن وہ ایک رات ایسی رات ہے کہ جو ہزاروں مہینوں سے بہتر افضل ہے، کہ اس میں آپ جو دعا مانگتے ہیں قبول ہوتی ہے۔ اس میں آپ اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے گناہوں کو معاف کر کے ایسے آپ کو پاک صاف کر دیتے کہ جیسے ابھی بچہ پیدا ہوا۔ ہزاروں مہینوں سے بہتر ایک رات بعد میں جانتے ہیں کہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ جس نے 1000 مہینے رائے خدا میں جہاد کیا۔ مسلمانوں کو اس سے تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آیت فرمائی کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ سبحان اللہ۔ کہ ناظرین حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر کا تحفہ عطا فرمایا اور ان سے پہلے کسی کو یہ رات عطا نہیں فرمائی۔ کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں ناظرین کہ اللہ پاک نے ایک تو ہمیں اپنے نبی کا امتی بنایا اور پھر ہمیں کتنی پیاری پیاری نعمتوں سے نوازا کہ جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور اللہ ہمیں قدر والا بنا دے۔ کہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب پر کرم ہے کہ آپ کی امتی، اب دیکھیں وہی بات آگے آ رہی ہے کہ میں اس بات کو یہاں کمپلیٹ کروں گی کہ امتی شب قدر کی ایک رات عبادت کریں، کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتی ہیں وہ اس رات عبادت کریں تو اس کا ثواب پچھلی امت کے 1000 ماہ عبادت کرنے والوں سے زیادہ بہتر ہے۔ مطلب کہ اس کا یہ ہوا کہ پچھلے انبیاء کی قوموں نے اتنی عبادتیں جو کی ہیں تو ہماری عبادتیں اور ان کی عبادتوں میں تو بڑا فرق ہوگا، لیکن یہ ایک رات جو ہے وہ ان تمام عبادتوں سے بہتر یہ رات ہے کہ جس میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ کہ مفتی نعیمی یار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے 2 فائدہ حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ بزرگ چیزوں سے نسبت بڑی ہی مفید ہے، کہ شب قدر کی یہ فضیلت قرآن کی نسبت ہے اصحاب کہف کے کتے کو اس بزرگوں سے منسوب ہو کر دائمی زندگی عزت و نصیب ہوئی۔ اور دوسرا یہ کہ تمام آسمانی کتابوں سے قرآن شریف افضل ہے۔ سبحان اللہ ناظرین، کیونکہ توریت اور انجیل کی تاریخ و نزول کو یہ عظمت نہ ملی جو اس قرآن پاک کو ملی۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ مطلب اب اگر میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو اس رات میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں۔ کہ شب قدر کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں فرشتے اور جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر اس کام کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے سال کے لیے مقرر فرمایا کہ آسمان سے زمین کی طرف اترتے ہیں، اور جو بندہ کھڑا یا بیٹھا اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے اسے سلام کرتے ہیں اور اس کے حق میں دعا و استغفار کرتے ہیں۔ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت میں اترتے ہیں، وہ ہر اس کھڑے بندے بیٹھے بندے کو دعائیں دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے، یعنی کہ یہ صرف تھوڑی دیر کے لیے رات نہیں ہوتی، جب تک کہ فجر تک کے ٹائم تک کا آپ کا یہ ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں آپ بہت زیادہ جو ہے نا حضور اللہ کی حضور عبادت کر سکتے ہیں، منا سکتے ہیں۔ اس طریقے سے ان کی اس بات کو سمجھ کر کے اپنے آپ کے اپنے گناہوں کو ندامت میں لے کر کے اپنی بات کو منا سکتے ہیں ناظرین، کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ہمیشہ راضی ہو جائے۔ کہ یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے۔ کہ شب قدر کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ ناظرین یہ رات صبح طلوع ہونے تک سراسر بلاؤں اور آفتوں سے سلامتی والی ہے۔ ناظرین اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ اس رات کی فضیلت اتنی ہے کہ اس رات جتنے بھی اللہ کے فرشتے جو اترتے ہیں وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، وہ ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں۔ ہم بہت سارے لوگ اگر آپ دیکھیں تو
دوسری چیزوں میں مشغول ہوتے ہیں، کھیل میں، کود میں، اپنی فضولیات میں، دیگر چیزوں میں، اس رات کی قدر نہیں کرتے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کا یہ آخری رمضان ہوتا ہے، انہیں یہی نہیں پتہ ہوتا کہ اگلے سال ہمیں یہ رمضان ملے گا یا نصیب ہوگا بھی یا نہیں۔ ناظرین، بس اس رات کی ہمیں اتنی قدر کرنی چاہیے کہ ہم جتنی بھی راتیں عبادت کرتے ہیں، جب یہ رات آئے تو ہم اور زیادہ عبادت کریں اللہ کی، اور زیادہ استغفار کریں، اللہ سے ڈریں، اور کیونکہ ہم امتی ہیں اپنے نبی کے، تو ہمارے نبی بھی خوش ہوں ہم سے کہ میرا امتی جو ہے اس نے ان 5 راتوں کی قدر کی، کہ قیامت والے دن ہمیں شرمندہ ہم نہ ہوں، ہمارے نبی شرمندہ نہ ہوں۔ تو بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ ناظرین ہمیں اللہ پاک قدر کرنے والوں میں سے بنا دے، اللہ پاک ہمارے گناہوں کو، صغیرہ گناہوں، کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ پاک ہمیں سچی پکی توبہ ہماری نصیب کر دے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جو ہمارے اللہ کے نبی کو پسند ہے، ان کی دعا مانگنے کا طریقہ جیسا ان کو پسند ہے، اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔